बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर हुकूमत जारी है और आज किस्त नंबर 25 के साथ अल्लाह के हुक्म और फजल के साथ हाजिर हैं। इसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा मेरी तरफ मुखातिब हुए और फरमाया, सईद अपने इमाम अमीरुल मोमिनीन की वसीयत दिल के कानों से सुन लो और उसे खूब याद रखो। ये वो शख्स हैं कि जिनके सबब से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की तादाद 40 कर दी थी। इन्हीं के सबब उम्मता का नाम मोमिनीन हुआ है और इन्हीं की शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने इनकी इताअत की तो तुम हिदायत पा जाओगे और सीधे रास्ते पर चलने लगोगे। सईद, जिस वक्त तुम हज़रत अबू उबैदा बिन जरह के पास पहुंच जाओ और ऐसे लश्कर से तुम्हारा मुकाबला हो जाए कि इस जैसे लश्कर से तुम्हारा मुकाबला कभी ना हुआ होगा और मामला तुम पर सख्त गुजरने लगे, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक को लिख कर भेजना ताकि वो मुझे तुम्हारे पास रवाना कर दें। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहाँ आकर अर्ज़ शाम को महाजरीन और अंसार के साथ मिलकर वहाँ के मुशरिकीन पर उल्ट दूँगा। हज़रत सईद बिन आमिर कहते हैं कि मुझे चलने की इजाज़त फरमा दी गई और मैं अपने सहाबा को लेकर वहाँ से चल पड़ा। हज़रत सईद आमिर कहते हैं कि मैं बिलाद शाम के रास्तों और इसकी घाटियों से खूब वाकिफ़ था। एक साल में 2-1 मरतबा वहाँ जाया करता था और हमेशा मारूफ रास्ता से बचकर सितारों की रहनुमाई में सड़क से इधर उधर को चला करता। जिस वक्त मैंने मदीना तैयबा से दूर पहुँच गया तो इस इरादा से कि मैं मुसलमानों को लेकर बसरा में जा निकलूं, तबूक की सड़क पर जा पड़ा और बराबर चलता रहा। जिस वक्त मैं तबूक में आया तो चौंका ये मकाम मुसलमानों की सुलह में दाखिल था। नेज़ इसी की बराबर में जुंदल भी था जिसको अयाज बिन खानम ने फतह किया था, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया। फिर मैंने यहाँ से जाबिया के इरादे से कूच किया और दुश्मन के खौफ से कि कहीं मुसलमानों को कोई तकलीफ़ न पहुँच जाए, आम शाहराह छोड़कर गैर मारूफ रास्ते में फ़ौज को चलने का हुक्म दिया। मैं आबादी और शहरों को छोड़ता हुआ चटियल मैदानों और मुश्किल रास्तों से चला जा रहा था और मेरा ये चलना महज तौफीक इलाही और लुत्फ़ परवरदिगार पर मुबनी था। मैं जिस वक्त दूर निकल गया और आम शाहराह छोड़कर बिल्कुल इससे इलादा हो गया तो मैं रास्ता कतन भूल गया और इस कदर मुश्किल पेश आई कि बस मैं ही जानता हूँ। ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं कभी इस रास्ते को नहीं आया हूँ। आखिर मैं मुतहय्यर होकर एक जगह खड़ा हो गया। मुसलमान मेरे बराबर तक पहुँच गए मगर इन्हें ये मालूम नहीं हो सका कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मैं बार बार ये पढ़ रहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आखिर फिर मैं चला और 2 दिन 2 रात बराबर चलता रहा। मैं लोगों को चलने की ताकीद करता जाता था और वो मुझसे सवाल करते जाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता जाता था कि मैं ठीक रास्ता पर चल रहा हूँ। मदीना तैयबा से चले हुए जब हमें 10वां दिन हो गया तो हमें एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखलाई दिया। मैंने उसे देखकर पहचानना चाहा कि ये कौन सा पहाड़ है, मगर ना पहचान सका और उसके मुतल्लिक़ कुछ समझ में न आया। इस वक्त मैंने अपने दिल में कहा, सईद, तूने अपने और तमाम मुसलमानों के साथ बड़ा धोखा किया। मैं साथ ही दिल में ये भी सोचता जाता था कि शायद ये जबल बाइलबक है और अब रास्ता आसान हो गया है क्योंकि ये पहाड़ हमें दूर से दिन के शुरू हिस्सा में दिखलाई देने लगा था, इसलिए इसके पास तक चलते चलते दिन छुप गया और जिस वक्त हम इसके करीब पहुंच गए तो हमें एक जंगल जिसमें बड़े बड़े ऊंचे दरख्त दिखलाई दे रहे थे उनमें पहुंचे। मैंने इन दरख्तों को गौर से देखा और पहचान लिया। उस मुसलमानों को मुखातिब करके कहने लगा कि तुम्हें मुबारक हो, हम शाम के शहरों और मुसलमानों के फतह करदा इलाकों में पहुँच गए हैं। ये दरख्त मुल्क शाम के हैं और अब हम अन करीब मुसलमानों से जा मिलेंगे। मैं बराबर बढ़ते चले रहे हत्ता कि इस जंगल को तय करके एक दूसरे जंगल में जो नहायत खौफनाक था हमने इसमें कदम रखा और इसमें ना कोई रास्ता था
اور نہ عام شاہراہ۔ مسلمانوں سے اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور وہ چلتے چلتے تھکن سے چکنا چور ہو گئے اور اتنے تھک گئے کہ چلنے کی تاب نہ رہی۔ بعض مسلمان چونکا باپیادہ تھے، اس لیے دوسرے مسلمانوں نے انہیں اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ بعضوں نے بعضوں کو گود میں اٹھایا اور چلتے رہے، حتیٰ کہ جس وقت مسلمانوں نے اس جنگل کی وحشت اور اس کے راستوں کی مصیبت دیکھی اور راہ مستقیم انہیں کہیں دکھلائی نہ دیا تو مجھ سے کہنے لگے، یا سعید، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں چوکا مسافت نے بالکل تھکا دیا ہے، اس لیے اسی جنگل میں تھوڑی سی دیر آپ ہمیں آرام کر لینے دیں تو بہتر ہے۔ میں نے ان کی استدعا کو قبول کر لیا اور اجازت دے دی۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک شیریں چشمہ قائم تھا۔ ہم اس سے کنارے پر اترے، پانی پیا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پانی پلایا اور انہیں درختوں کے پتے چڑھنے چھوڑ دیا۔ اکثر آدمی سو گئے اور بعض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے لگے۔ میں بھی ان پچھلے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اپنے مولا کریم جل جلالہ سے مسلمانوں کے لیے بہتری اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میری آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران مجھے خواب آیا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک سبزہ باغ میں ہوں جس میں درخت اور بے شمار پھل لگ رہے ہیں اور میں نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھا رہا ہوں اور اس باغ کی نہر کا پانی پی رہا ہوں۔ نیز اس پھلوں کو چن چن کے اپنے ساتھیوں کو بھی دیتا جاتا ہوں اور وہ بھی انہیں خوب کھا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اور اس باغ میں نہایت تفریح کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں کہ دفعتاً ایک بہت بڑا شیر ان درختوں سے نکل کر میرے منہ پر حملہ آور ہوا اور قریب تھا کہ مجھے پھاڑ ڈالے۔ میں نہایت مرعوب اور خوف زدہ سا ہو گیا۔ اسی وقت دو اور بڑے شیر وہیں سے نکلے اور انہوں نے اس حملہ آور شیر کو مار کے اسی جگہ ڈال دیا۔ میں نے اس شیر کے منہ سے ڈکارنے اور چنگھاڑنے کی ایک مہیب آواز سنی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد میرے منہ میں پھلوں کی شیرینی موجود تھی اور شیروں کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی تھیں۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں اس خواب کی تعبیر اپنی ذہن میں یہ لی کہ یہ مال غنیمت ہوگا جسے مسلمان حاصل کرنا چاہیں گے اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ پیش نہیں آئے گی اور آخر وہ مغلوب ہوگا اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوں گی۔ میں پھر قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا۔ میں بیٹھا ہوا اسے پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک میں نے جنگل کی دائیں جانب سے ایک ہاتف غیبی کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا، اے نیکی کی طرف جانے والے گروہ، اس جنگل کی گھاٹیوں سے مت ڈرو، نہ اس میں کوئی جن ہے اور نہ کوئی ڈرانے والا، اور اے اللہ کے بندو، تم بہت جلدی جان لو گے ایسی مہربانی اور لطف کو جو اپنی اولاد کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس محبت کو جو دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد راستہ دکھلا دیں گے اور تم اولاد کے ساتھ مال غنیمت بھی حاصل کرو گے۔ جس وقت میں نے ہاتف غیب کی زبان سے یہ بشارت امیز نیز غنیمت حاصل ہونے والی متعلق اشعار سنے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مسلمان اس ہاتف غیبی کی آواز سن کر بیدار ہو گئے۔ میں نے ان سے ایک شعر کو اپنے حافظہ میں محفوظ رکھا اور 3 شعر شماخ بن حس کلبی نے یاد کر لیے، جنہوں نے وہ مجھے 3 شعر بھی یاد کرا دیے تھے۔ مسلمان ہاتف غیبی کی زبان سے یہ اشعار سن کر بے حد خوش ہوئے اور مال غنیمت کی وجہ سے ان کے دل بہت مسرور ہو گئے۔ ہم یہاں صبح ہونے تک مقیم رہے۔ صبح ہوئی تو میں نے نماز پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد مسلمان اس جنگل سے نکلے۔ میں نے اس جنگل اور پہاڑ کی تحقیق کرنا شروع کی۔ معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ جبل رقیم ہے۔ جس وقت میں نے اسے خوب پہچان لیا تو زور سے تکبیر کی آواز لگائی اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمانوں نے میری تکبیر کی آواز سن کر تکبیر کے فلک بوس نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا
اور دریافت کرنے لگے کہ یا ابن عامر کیا بات ہے اور آپ نے کیا چیز دیکھ کر تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا؟ میں نے کہا کہ ہم شام میں پہنچ گئے ہیں اور یہ جبل رقیم ہے۔ چونکا میرے ساتھی اکثر جاہل تھے، کہنے لگے کہ رقیم کیا ہوتا ہے اور کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا اسے حدیث رقیم سنائی اور کہا کہ میں نے اس پہاڑ کا نام ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کو سن کر بے حد تعجب کیا۔ پھر میں انہیں لے کر غار کی طرف چلا اور اس میں ہم سب نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے کوچ کا حکم دیا اور ہم چل پڑے، حتیٰ کہ ہم شہر امان میں پہنچ گئے۔ یہاں سے ہم نے ایک گاؤں کی طرف جسے جنان کہتے ہیں رخ کیا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں کے دیہاتی ماں اپنی اہل و اولاد کے نکل کر کہیں جا رہے تھے۔ جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا تو میری اجازت اور حکم کے بغیر ان پر حملہ کر دیا اور ان کے بعد آدمی گرفتار کر لیے۔ اکثر آدمی جو اس شہر میں ایک مضبوط قلعہ تھا بھاگ کے اس میں چھپ گئے اور شہر پناہ کے دروازوں کو بند کر لیا۔ میں نے شہر پناہ کے پاس جا کے آواز دی اور کہا کم بختو کیا بات ہے اور تم اپنا گاؤں چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے اور آپ کیوں لوٹ گئے؟ ایک آدمی ان میں سے میری طرف آیا اور کہنے لگا یا معاشر العرب، والی امان نے ہمارے پاس آدمی بھیجا تھا اور حکم دیا کہ ہم امان میں آ کر اس کی پناہ میں داخل ہو جائیں، اس لیے ہم اپنے شہر کو چھوڑ کر امان کی طرف جا رہے تھے اور چونکہ تم راستے میں مل گئے اس لیے تم سے ڈر کر پھر اب ہم شہر ہی میں لوٹ آئے۔ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم تمہاری حمایت اور پناہ میں آ جائیں۔ کیا آپ حضرات ہماری اس صدا کو قبول فرما سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہمیں منظور کیجیے۔ چنانچہ میں نے 10,000 درہم پر صلح کر کے ان سے ایک معاہدہ لکھ دیا۔ جس وقت ہم یہاں سے آگے بڑھے تو انہوں نے کہا یا معاشر العرب، ہم نے آپ حضرات سے صلح ضرور کر لی ہے مگر ہم اپنی قوم سے بے حد خائف ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ نقطیاس والی امان کی طرف سے آپ حضرات پر بہت سختی ہو گئی اور وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گا، لہذا اگر اس فتح یاب ہو گئے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہم اس پر کسی طرح فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رومیوں کے کمانیز اعظم بہان نے والی امان کے پاس قاصد روانہ کیا تھا کہ تم اپنی جمعیت لے کر شہر کیساریہ کی طرف کوچ کر جاؤ اور وہاں ہرکل کے بیٹے قسطنطین کے ہمراہ رہو، چنانچہ یہ عنقریب کوچ کرے گا۔ اگر آپ اس پر فتح ہو گئی تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت بڑی مال غنیمت حاصل ہوگی۔ میں نے کہا والی امان کے پاس کتنا لشکر ہوگا؟ انہوں نے کہا 5,000 سوار اس کے ساتھ ہیں، مگر چونکہ آپ لوگوں کی دہشت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے وہ جلد ہی آپ کے سامنے ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ میں یہ سن کر مسلمانوں کی طرف توجہ ہوا اور کہا یا معاشر المسلمین، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آیا آپ حضرات کو منظور ہے کہ ہم والی امان سے جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کریں؟ انہوں نے کہا جیسے آپ کی رائے ہو کیجیے، ہمیں کسی طرح کا عذر نہیں۔ اگر وہ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گیا تو یہ مسلمانوں کے لیے قوت و رحمت اور قافلوں کے لیے زحمت کا سبب ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کی رائے دیکھ کر گاؤں والوں سے دریافت کیا کہ وہ کون سی سڑک سے آویں گے۔ انہوں نے کہا اسی سڑک سے، اور ہمیں یہ کہہ کر اموریہ کی سڑک بتا دی۔ ہم ایک بہت بڑے جنگل میں جا کر پوشیدہ ہو گئے اور ایک دن رات برابر چھپے رہے مگر کوئی شخص آتا ہوا دکھلائی نہ دیا۔ جس وقت صبح ہو گئی تو میں نے مسلمانوں سے کہنے لگا یا معاشر المسلمین، ہمیں حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کمک کے لیے روانہ کیا ہے اور وہ کام یعنی کمک یہاں کے ٹھہرنے اور پڑھنے سے بہت زیادہ افضل ہے۔ خداوند تعالیٰ جل جلالہ تمہیں جزائے خیر عنایت کریں۔ یہاں سے نکلو اور چلو، اور جس وقت ہماری 7,000 کی جمعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پہنچ جائے گی تو انہیں بے انتہا قوت پہنچے گی اور مشرکین کو ہمارے پہنچنے سے نہایت ذلت اور ضعف ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا یا ابن عامر، ہمارے دلوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کا شوق بھرا ہوا ہے، آپ ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے۔
ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دفتن پادریوں اور رہبان کی ایک جماعت جو بالوں کے بنے ہوئے کپڑے پہن رہی تھی اور جن کے ہاتھوں میں سلیب اور جن کا وسط سر مونڈا ہوا تھا، ہمارے سامنے سے گزری۔ مسلمان دیکھتے ہی اس کی طرف دوڑے اور انہیں پکڑ کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ میں نے ان سے دریافت کیا، تم کون شخص ہو؟ ان میں سے ایک جہاں دیدہ پادری بھی تھا، اس نے کہا، ہم یہاں کے ویرون اور گرجوں کے پادری ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بادشاہ کے بیٹے قسطنطین کے پاس جا کر ان کے لشکر کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں کریں۔ میں نے کہا، کافروں کی تمام دعائیں بھٹکتی ہیں۔ میں نے پھر دریافت کیا کہ جہاں سے تم آ رہے ہو وہاں کیا خبریں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیچھے پیچھے حاکم امان 5000 صلیب پرستوں اور نصرانی سواروں کی جمعیت لیے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے لیے انہیں غنیمت کر دیجئے۔ پھر میں نے اس بوڑھے راہب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی راہب کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو سومے کے لیے وقف کر دیا ہو کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کریں۔ اگر تم ہمیں ہمارے دشمن سے نہ ڈراتے دھمکاتے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد میں نے انہی کے زناروں سے جو ان کے کمروں میں بندھی ہوئی تھیں ان کی مشقیں کسنے کا حکم دیا۔ ابھی بہت تھوڑا وقفہ گزرا تھا کہ والی امان کے لشکر کے وہ آدمی جو راستے کے پتھر وغیرہ علیحدہ کرتے ہوئے آگے آگے چلے آ رہے تھے دکھلائی دیے۔ مسلمان اگرچہ اس وقت مسلح نہیں تھے مگر انہیں تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کر کے اپنی تلواروں کی پیاس بجھانی شروع کر دی اور تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ والی امان کو اس چیز کی اطلاع کی گئی۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی اس خون ریزی کو دیکھ کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی حملے کا نام سن کر مسلمانوں کی طرف بڑھے، کمانوں پر چلا چڑھایا، پیش قبض ہاتھ میں لیے، تلواریں میان سے کھینچی اور ایک سخت حملہ کر دیا۔ مسلمان بھی اس کی طرف چلے اور اس طرح ایک گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسلمان رومیوں کو بکریوں کی طرح ذبح کر رہے تھے اور تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کرتے جاتے تھے۔ والی امان مسلمانوں کی بہادری اور اپنے ساتھیوں کو قتل دیکھ کر ہزیمت کھا کے پیچھے کی طرف بھاگا اور امان کی طرف اپنے گھوڑے کی انان پھیر دی۔ اس کے ساتھی بھی دم دبا دبا کے اس کی ساتھ ساتھ بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کچھ مال غنیمت کے لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ بعض نے قیدیوں کی نگہداشت رکھی۔ والی امان کچھ دور بھاگ کے کھڑا ہو گیا تاکہ ہزیمت خوردہ لشکر اس کے پاس آ کے جمع ہو جائے۔ یہ ابھی پوری طرح جمع بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ ان کی پشت کی طرف سے سرپت گھوڑوں کا ایک دستہ بھالے سنبھالے ہوئے اور نیزے تانے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ یہ قریب 1000 جوان تھے جن کے آگے آگے 2 نوجوان 2 شیروں کی طرح پھبڑے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا تو ان میں ایک جناب حضرت فضل بن عباس اور دوسرے جناب حضرت زبیر بن عوام تھے۔ انہوں نے آتے ہی رومیوں پر ایک حملہ بول دیا اور انہیں چاروں طرف سے قتل کرنے لگے۔ حضرت زبیر بن عوام نکیتاس والی امان کی طرف بڑھے اور یہ ایک سلیب کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے زور سے ایک نیزہ مارا جس کی وجہ سے یہ کلا بازی کھاتا ہوا اپنے گھوڑے سے گرا اور وہیں مر گیا۔ حضرت فضل بن عباس ان کے شاہ سواروں کی طرف بڑھے اور بڑے بڑے بہادروں کو تہ تہ کر کے اسی کے پاس پہنچانے لگے، حتیٰ کہ آپ کی خون آشام تلوار رومیوں کے خون سے سرخ ہو کر زمین کو لالہ زار بنانے لگی اور آپ نے بے شمار رومی قتل کر ڈالے۔ حضرت زبیر بن عوام نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا، یا معاشر المسلمین، اللہ جل جلالہ تم پر رحم فرمائیں، انہیں پکڑ پکڑ کر قید کر لو۔ ہم ان کے سبب سے اپنے دشمن کے ساتھ ایک فریب اور چال چلیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن عامر کے ساتھی جس وقت تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو انہیں یہاں مارکہ کاردار گرم نظر آیا۔ وہ سمجھے کہ رومی مغالطہ کھا کے آپس میں ہی لڑ پڑے، مگر جب وہ ان کے بالکل قریب ہوئے تو انہیں تحلیل تکبیر کی آوازیں سنائی دیں اور اس وقت انہوں نے یہ کہا، یہ تو مومنین کے لیے دعوت الی الحق ہے۔
حضرت سعید بن عامر بڑھتے کے مارکہ میں چلے گئے اور یہاں تک کہ آگے بڑھے حضرت فضل بن عباس کے پاس پہنچ گئے۔ دوستو 25 نمبر قسط کا یہیں پہ اینڈ ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 26 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ باکس میں آئیں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔